अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। इंपॉर्टेंट ख़बरें चल रही हैं और ख़ास तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, और फिर आपको पता है कि जो कल वाक़या हुआ कोयटा में, उसको भी इमरान खान साहब के ऊपर डाला जा रहा है और बाकायदा हुकूमती सतह के ऊपर ये तय कर लिया गया है कत्ल के वाक़े के फ़ौरन बाद ही, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन हो गई हो, सब कुछ मुकम्मल हो चुका हो और फ़ौरन उसमें ज़िम्मेदारी जो है वो इमरान खान पे डाल दी गई। क्या अब ये जो सूरत हाल बन रही है, इसमें इमरान खान जो है वो सियासी तन्हाई का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या आइंदा भी ऐसे ही रहेंगे? क्या वो रीगेन कर पाएंगे जो ग्राउंड उनसे खींची गई है? इन तमाम उमूर का ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे और चलेंगे लाहौर और बात करेंगे जनाब डॉक्टर फरीद मलिक साहब से, जो कि साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम जी। डॉक्टर साहब, ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और वो कहते हैं जी कि ये जो जिन लोगों ने 9 मई का वाक़या किया था, वो लोग वो कंपैरिजन देते हैं कैपिटल हिल के ऊपर जो उन्होंने कहा था ट्रंप के दौर में हुआ था, और वो कहते हैं जी कि उन्होंने चूंकि उनको सज़ाएं दी थी, इसलिए हम इनको भी सज़ाएं देंगे और इसका सारे का सारा जो मलबा है वो डालते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। तो आपकी नज़र में, आपने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी लिखा है, तो आपकी नज़र में ये कंपैरिजन बनता है इसका और कैपिटल हिल का? जी नहीं जी, बिल्कुल नहीं बनता। बल्कि जो कैपिटल हिल पे हमला था उसका कंपैरिजन बनता है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था 97 में। वहां भी सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे जजेस को डराने के लिए, और जो उनके खिलाफ वो फैसला करने लगे थे, जैसे सजाद अली शाह चीफ जस्टिस थे, उनको इंटिमिडेट करने के लिए। और वहाँ भी आर्मी उनकी मदद को नहीं आई और जजेस जो हैं वो बेचारे वो भागे अपने कोर्ट छोड़ के, और वो अंडर प्रोटेक्शन बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जानें बचाई। इसी तरह कैपिटल हिल पे जो अटैक हुआ था, वो उनकी कोशिश ये थी, जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे, कि वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है, इलेक्टोरल कॉलेज जो अमेरिका में होता है, जो फाइनली सिलेक्ट करता है, जो डिसाइड करता है, हाँ जी, जी, कि उसको डिसरप्ट करें। और वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके पेंस साहब जो प्रिजाइड कर रहे थे, उनको ट्रंप ने ये कहा था कि आपने ये नहीं होने देना। तो जो ट्रंप सपोर्टर थे उन्होंने अटैक किया, और जो नेशनल गार्ड्स थे जो प्रेसिडेंट के अंडर होते हैं वहाँ अमेरिका में, तो उन्होंने वो नहीं भेजे। पुलिस से बाकायदा पिस्ट बैटल्स हुई, मुकाबला हुआ, कोई 150 पुलिस वाले उसमें जख्मी भी हुए। और फाइनली फिर जो उनका सिक्योरिटी थी कांग्रेस की, उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया, कमरों के अंदर बंद करके, और उनको सेव किया। और अगले दिन फिर वो वोट हुआ और काफ़ी लोग पकड़े गए, और कुछ साल पूरा इंक्वायरीज हुई। और उसके बाद वो रेगुलर जो कोर्ट्स हैं थ्रू द ज्यूरी सिस्टम, अमेरिका में एक ज्यूरी सिस्टम भी, इसमें पब्लिक बैठती है फैसला करने के लिए। मिलिट्री कोर्ट का तो सवाल ही नहीं है, सी। और वो थ्रू प्रॉपर ज्यूरी सिस्टम, वो प्रोसेस से वो उनके खिलाफ मुकदमे चले आफ्टर ड्यू प्रोसेस एंड ड्यू इन्वेस्टिगेशन। जो 9 मई को यहाँ हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसके कई एंगल्स हैं। पहले तो चीज़ ये मैं समझता हूँ, मेरी आई बीन एन एक्टिविस्ट, पीसफुल एक्टिविस्ट ऑल माई लाइफ। मैं समझता हूँ जो हमला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 100 रेंजर्स ने हल्ला बोला, उससे बड़ा मैंने आज तक कभी अटैक किसी अदालत पे नहीं देखा। अयूब खान के खिलाफ जब चल रही थी मूवमेंट, हम भी उसमें शामिल थे, तो एक टियर गैस शेल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की प्रेमिस में लैंड कर गया। तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि जी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उन्होंने आईजी को बुलाया, उन्होंने कहा आपने अदालत पे हमला कर दिया, आपने ये शेल अदालत के अंदर क्यों आया, सही, आपने कानून को अटैक किया। और उन्होंने माफी मांगी जो थे उस वक्त के आईजी पुलिस जो थे, और वो फिर उनको माफ किया गया। तो पहली दो चीज ये है, मैं समझता तो यहाँ पे तो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि ये तो गिरफ्तारी कानूनी तौर पर हुई है, कोई मसला ही नहीं है, वो तो हंस भी रहे थे वहां पे। नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, लेकिन नहीं, जिस कोर्ट के ऊपर अटैक हुआ था वो तो इस्लामाबाद कोर्ट थी ना। नहीं, वो तो ठीक है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटैक हुआ था, मगर अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलीगल थी गिरफ्तारी, ये अबडक्शन थी, और 100 रेंजर्स जो हैं वो एंटर हुए थे, मैं समझता हूं कि डीजी रेंजर्स शुड आल्सो बी हैव बीन कॉल्ड बाय द चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट टू एक्सप्लेन कि जो 100 रेंजर्स थे आर्म्ड, ये किस अंडर हुज ऑर्डर्स दे एंटर्ड द हाई कोर्ट बिल्डिंग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग। लेकिन एक तो ये दूसरा एंगल ये है कि मैं ये मानता हूँ, ये एक्सेप्ट मैं करता हूँ, और जो आपने जिक्र भी किया कि देखें पॉलिटिक्स दो किस्म की होती है। एक पॉलिटिक्स होती है रेजिस्टेंस की,
ایک پالیٹکس ہوتی ہے ٹرافی کی یعنی انعامات کی. ہمارے ہاں زیادہ تر جو سیاستدان ہیں وہ ٹرافی کی پالیٹکس کرتے ہیں, انعامات کی پالیٹکس کرتے ہیں, الیکشن جیتتے ہیں, منسٹر بنتے ہیں, موجیں کرتے ہیں, اپنی امپائر بلڈ کرتے ہیں, فائدے اٹھاتے ہیں. پالیٹکس آف ریزسٹنس جو ہے یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم ہے. یعنی اسٹیٹ سے لڑنا اور اپنا پوائنٹ آف ویو ان تک پہنچانا یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ میں ایگری کرتا ہوں کیونکہ زیادہ تر جو پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے وہ ٹرین نہیں تھے ان پالیٹکس آف ریزسٹنس, اور وہ ٹریپ ہو گئے اس سارے اس میں. ٹھیک, جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, میں لبرٹی میں بھی موجود تھا جب ہمیں بھی وہ لیور کر رہے تھے, چلیں جی کنٹونمنٹ چلیں کنٹونمنٹ. میں جی ہمیں کال ہی نہیں ہے, سول سوسائٹی کو کال ہے کہ آپ لبرٹی پہنچے, ہم لبرٹی آ گئے ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, فیملیز ہیں, ہماری کال لبرٹی تک کی ہے. ہمارا کنٹونمنٹ جانے کا ہمارے کو ہم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہم وہاں پروٹیسٹ کرنے ہم کیوں جائیں. تو یہ خام خواہ کیونکہ ان کو پولیٹیکل ریزسٹنس کا آئیڈیا نہیں تھا, یہ ٹریپ ہو گئے اس کے اندر. تو لیکن ابھی یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹریپ کے بعد چلیں جو کچھ بھی ہوا ان انٹینشنلی پی ٹی آئی جو وہ اس میں ٹریپ ہو گئی, تو اس کے بعد ایک جو زمین تھی وہ سرکنے شروع ہوئی عمران خان صاحب کے پاؤں کے نیچے سے بھی اور پی ٹی آئی کے نیچے سے بھی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنی 100 سے زیادہ پریس کانفرنسز ہو چکی ہوئی ہیں اور وہ ایک ہی اسکرپٹ بولتے ہوتے ہیں, کوئی ان کے اندر چینج نہیں ہوتی, سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو کیا اب عمران خان صاحب جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں؟ بالکل نہیں جی, بالکل نہیں. یہ تو تاریخ کا ایک اٹل فیصلہ ہے. جتنا آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں, وہ بیلٹ باکس پہ اپنا بدلہ اتارتے ہیں. عوامی لیگ میں نہیں دیکھا تھا آپ نے؟ یہ پھر الیکشن کرا دیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کارنر ہو گئے ہیں اور ایک طرف لگ گئے ہیں تو الیکشن کرا دیں, پھر تو بڑا آسان کام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جتنا لوگوں کو اس وقت جو ہے ایک خوف و ہراس پھیلایا گیا ہے, اس وقت وہ امریکہ میں کہتے ہیں او اینڈ فیوری, جس طرح وہ کہ یہ خوف و ہراس پھیلا دو. اور ظاہری بات ہے جو عام بندہ ہے, روٹین کے جو لوگ ہیں, جو جن کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس طرح کی او اینڈ فیوری آپ نے پہلے کبھی پاکستان میں دیکھی ہے جس میں خواتین کو بھی بالکل سپیئر نہیں کیا جا رہا, بچیاں اٹھائی جا رہی ہیں, ان کی عصمتیں تار تار ہو رہی ہیں, ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ یہ کبھی پہلے دیکھا ہے آپ نے؟ پہلے اس ایکسٹینٹ کی نہیں دیکھی تھی, اس ایکسٹینٹ کی نہیں دیکھی تھی. مگر یہ ہے کہ یہ پاکستان میں 58 اکتوبر سے یہ معاملہ شروع ہوا. اور مجھے یاد ہے جب خان قیوم خان جو سب سے بڑے اس وقت کے لیڈر تھے اور وہ جلوس لے کے آ رہے تھے, تو انہیں ہم لاہور, میں 5-6 سال کا تھا, اپنے والد صاحب تب کھڑے تھے مال روڈ پہ ان کا استقبال کرنے کے لیے, اور وہ نہیں پہنچے. پتہ چلا کہ جی وہ ان کو پکڑ کے شاہی قلعے لے گئے. شاہی قلعے انہیں رکھا 4-5 دن, انہوں نے معافی مانگ لی کہ جی میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں, میں واپس پشاور جا کے اپنی لا پریکٹس کروں گا 10 سال کے لیے. تو میں اور میرے والد انہیں ملنے گئے, تو میرے والد بڑے تحریک پاکستان کے بڑے گرم جوش ورکر, تحریک پاکستان گولڈ میڈلسٹ, اور اس میں جو پارٹیشن کے دوران بڑا جنگ و جدل اور گولیاں اور یہ وہ چلا کے یہاں پہنچے تھے, تو ان میں بڑا جذبہ تھا. تو انہوں نے کہا خان صاحب اتنے بڑے لیڈر, آپ نے انگریزوں کی جیلیں کاٹی, ریفرینڈم جتایا فرنٹیئر میں, قائد اعظم کے آپ دست راست تھے, آپ اتنی جلدی آپ نے ہتھیار ڈال دیے. تو مجھے ان کی ابھی بھی بات یاد ہے, خان عبدالقیوم کے, ان کو ڈبل بیرل خان کہتے تھے, وہ بڑے اسٹرانگ آدمی تھے. تو انہوں نے میرے والدوں کا, ملک صاحب وہ گورے کی جیل تھی. ابھی تک مجھے ان کی وہ ٹرم یاد ہے کہ وہ گورے کی جیل تھی. مطلب یہ کہ وہاں کچھ رولز تھے, کچھ ریگولیشنز تھے, اور یہ جو اپنے ہیں یہ تو ان کا تو کوئی نہ رول ہے, نہ کوئی ان کا قاعدہ ہے, نہ کوئی ضابطہ ہے. بالکل بالکل. تو یہ لیکن اس زمانے میں بھی یہ خواتین کا تو کام نہیں ہوا ہوگا, جو جس طریقے سے یہ خواتین, جس طرح خواتین کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور ہماری پولیس جو ہے, اب دیکھیں جو میاں اسلم اقبال صاحب کا لیٹر آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کے گھر میں جا کے ان کی بیٹی کا جہیز جو ہے وہ سارا لوٹ کے لے گئے ہیں. اسی طرح ان کے رشتہ داروں کے گھروں میں جا کے ان کی چیزیں توڑ دی ہیں یا چیزیں اٹھا کے لے جاتی ہیں. یہ کہاں سے یہ ہمارا کلچر بنا ہے جی؟ خواتین کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا. میری والدہ بھی موومنٹ میں شامل رہی, ہمارے بزرگ سارے شامل ہیں, خواتین بھی شامل تھیں, میری بہنیں, میری بیوی بھی, ہم سب لوگ جاتے رہے ڈیمونسٹریشنز میں. سب میں عورتوں کو کبھی اس قسم کا ہاتھ نہیں ڈالا گیا آج تک. مگر یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ یہ غلطی ہوئی کہ ان کو کنٹونمنٹ نہیں جانا چاہیے. دیکھیں یہ بہت بڑی غلطی ہے, کنٹونمنٹ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. گیٹ پہ پہنچ کے واپس آنا بہت ان کے ہاتھ سے پہ نکل گئی تھی بات. ہم جب چھوٹے تھے تو مال روڈ پہ 3 شراب کی دکانیں تھیں, ڈی پی ڈیل جی,
فرینچ وائن سٹور اور راجہ وائنس. تو جب بھی کوئی جلوس آتا تھا, جو دیسی شراب پینے والے ہوتے تھے, ولایتی شراب کے شوقین ہوتے تھے, وہ دکانوں پہ باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے. جب جلوس آتا تھا وہ شراب کی بوتلیں لوٹ کے بھاگتے تھے. وہ پلانڈ لٹیرے تھے شراب کی بوتلوں کے, ان کے لیے وہ ان کے لیے تو ایک بہترین موقع ہوتا تھا نا وہ. بہت بالکل. تو یہ جو مجھے وہی جب وہ گیٹ تک یہ پہنچے تو مجھے وہ شراب کے سین یاد آ گئے. میں نے کہا اب جو ہے اب شراب کی بوتلیں لوٹنے والوں کا دور آ گیا ہے, اب دمادم مست کلندر ہو گئے, ہاتھ سے نکل گئی. یہ ان کو کنٹونمنٹ نہیں جانا چاہیے, یہ بہت غلطی ہوئی. یہ بالکل میں یہ ایگری کرتا ہوں, ایکسیپٹ کرتا ہوں. اور یاسمین راشد اتنی بڑی پولیٹیکل لیڈر ہیں اور بڑی ان کی بیک گراؤنڈ ہے, بڑی کنٹریبیوشن ہے. کمز فرام پولیٹیکل فیملی. ان کے سسر ملک صاحب جو تھے وہ بہت جالے تھے, بھٹو صاحب کے زمانے منسٹری بھی رہے, ملک غلام نبی بھٹو صاحب کے زمانے ایجوکیشن منسٹری بھی رہے. تو یہ جو جانا ہے کنٹونمنٹ, یہ بہت بڑی غلطی تھی, یہ نہیں ہونا. لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں اب مجھے بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام کی تمام جو لیڈرشپ ہے وہ تو کمپرومائز ہو چکی بھی ہے, ایکسیپٹ کپل آف دم. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ انصاف کا جھنڈا بھی ان کے ہاتھ میں ہے. آج ان کی شاید ملاقات ہونے جا رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. تو اب کیا کوئی گیم پلان لے کے جائیں گے؟ کیا ان کو کوئی گیم پلان دیا گیا ہوگا کہ جی آپ عمران خان صاحب سے کہیں کہ آپ ذرا گھر بیٹھ جائیں یا آپ کہیں چلے جائیں اور پارٹی میں چلا لیتا ہوں اور میں رن کر لوں گا؟ تو کیا اس طرح کا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے جو آپ بات کر رہے ہیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ وہ کوشش کریں گے کوئی مڈل گراؤنڈ کوئی اچیو کریں. یہ میرا انالیسس ہے. تو عمران کو ماننا چاہیے, عمران کو ماننا چاہیے. نہیں مانیں گے, خان صاحب نہیں مانیں گے اور ماننا بھی نہیں چاہیے. اور دوسرا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ساری لیڈرشپ جو ہے وہ پابند سلاسل ہے, کسی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ لوگ ہیں. تو الیکشن کون لڑے گا پھر؟ بہت لوگ ہیں, آپ بہت ینگ لوگ آئیں گے. 70 میں سب نئے چہرے آئے تھے. ڈاکٹر عبید صاحب الیکشن لڑے تھے سر. تو ڈاکٹر صاحب اس میں جو لوگ بھی الیکشن لڑیں گے ان کو بھی اٹھا لیں گے, ان کے جو ان کے کورنگ کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو بھی اٹھا لیں گے. پولیس کا تو پتہ ہی آپ کو. مولانا قاسم ندوی جیل میں تھے, الیکشن جیتے تھے 70 پر. بے شمار لوگ تھے جو جیل سے الیکشن جیتے تھے. مجھے یاد ہے میں جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا, ہم اسٹوڈنٹ لیڈر تھے 76 میں, تو وہ ہمارے داخلے روک لیے کیونکہ ایڈمنسٹریشن میں جمعیت کا انفلوئنس بڑا تھا, ہم پروگریسو تھے, تو میرے داخلے روک لیے کہ جی ان کے داخلے نہیں بھیجیں گے ہم, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, مختلف انہوں نے بنایا. تو میں وائس چانسلر کے پاس گیا ملنے, میں کہا جی انہوں نے میرا داخلہ روک لیا, میں امتحان دینا ہے, میں فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ہوں. تو ان کا بیٹا دیکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں امتحان دینے سے نہیں روک سکتی. تم اگر جیل میں بھی جاؤ گے تو جیل میں کاغذ پر پرچے بھجواؤں گا, تم جیل میں بھی امتحان دو گے. تو ڈونٹ وری. تو یہ تو اچھی بات ہوگی نا کہ وہ آپ کے ساتھ تھے, ورنہ یہاں پہ تو کوئی بھی ساتھ نہیں ہے ان کے. نہیں ان کا امتحان تم دو گے, امتحان تم دو گے, باقی جو حساب کتاب مانگے وہ بھی تم دو, وہ اس میں انٹروین نہیں کروں گا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جیل سے بھی لوگ الیکشن جیتتے ہیں. اب پیپلز پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا لی, 4 پی کر دیے 3 پی کے بجائے. تو جب دیکھیں جب عوام کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے تو آپ رک نہیں سکتے. اور اب اس اسٹیج تک بات پہنچ گئی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. 70 میں سارے نئے چہرے آئے تھے, اچھی بات ہے, یہ کلینزنگ ہو رہی ہے, یہ کلین اپ آپریشن ہے, پارٹی کا بھی, ہمارے ملک کا بھی, لیڈرشپ کا بھی, لیجسلیچر کا بھی, اور میں یہ ویلکم کرتا ہوں. اور ایسے سے لوگ ہم آئیں گے آگے, ایسے سے لوگ آئیں گے آگے کہ پڑھے لکھے, ڈیسنٹ, جو کنٹریبیوٹ کرنے آئے ہیں. تو یہ مجھے تو بالکل کوئی اس میں فکر نہیں ہے. اور خان صاحب کو بالکل یہ مڈل آف دا روڈ, جو سو کالڈ مڈل آف دی روڈ ہے, یہ ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے میرا خیال. لیکن ساتھ ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خواتین کو عمران خان صاحب لے کے آئے تھے مین سٹریم میں اور ان کو ایک اویئرنیس دی تھی, اور ہم جلسوں میں بھی دیکھتے تھے کہ بچیاں بھی آتی تھیں, خواتین, مائیں, بہنیں, سب لوگ آتے تھے, ان کو بڑی ہی شدت سے ڈی پولیٹیسائز کر دیا گیا تقریباً. تو اس کا کچھ امپیکٹ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ الیکشنز میں اس طرح کی چیزیں جو ہم شاید نہ دیکھ سکیں؟ دیکھیں آپ نے لفظ یوز کیا ڈی پولیٹیسائز, یہ میں نہیں ایگری کرتا. یہ ڈی پولیٹیسائز کبھی نہیں ہوتا. جس میں سیاست کا کیڑا لگ جائے وہ کبھی ڈی پولیٹیسائز نہیں ہوتا, وہ انٹیمیڈیٹ ہو جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, اس وقت انٹیمیڈیشن ہو گئی ہے, انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہے. ڈی پولیٹیسائز نہیں ہو سکتا, دیٹس ناٹ پاسبل.
یہ تو آپ کے خون میں شامل ہو جاتی ہے سیاست ایک دفعہ. عمران خان کہتے ہیں نا کہ صرف جانور ہی غیر سیاسی ہوتے ہیں. صحیح, انسان میں جس میں وہ کیڑا سیاست کا پڑ جائے وہ کبھی نہیں نکلتا. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جو پالیٹکس آف ریزسٹنس ہے جن لوگوں نے کی ہے وہ تیاری کر کے آتے ہیں, اور وہ جس طرح بھٹو صاحب جب آئے تھے تو وہ تیاری کر کے آئے تھے کہ ہم نے کن کن چیزوں پہ ہاتھ ڈالنا ہے اور کن چیزوں کو بدلنا ہے. اسی لیے پولیس اسٹرائک پہ چلی گئی تھی. آپ کو یاد ہے 1971 میں پولیس اسٹرائک پہ چلی گئی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں. پولیس اسٹرائک پہ چلی گئی پنجاب اور کے پی کے میں, فرنٹیئر میں, کیونکہ ظاہری بات ہے پولیس کو انہوں نے جب وہ کنٹرول کرنے کی, چینج کرنے کی کوشش کی, عوام کی خدمت کرنے کا ان پہ پریشر ڈالا تو اسٹرائک پہ چلے گئے. تو وہ پھر خیر گورنر تھے پنجاب کے, اور وہ گورنر تھے حیات شیرپا وہاں فرنٹیئر کے. وہ دونوں ینگ ڈیشنگ کامریڈز اپنے زمانے کے. انہوں نے کہا پولیس کو 48 آور نوٹس دیا کہ جو واپس نہیں آئے گا ڈیوٹی پہ اس کو فارغ کر دیں. وہ 10 گھنٹے کے اندر ساری پولیس واپس آ گئی. انہوں نے انسٹیٹیوشن کو ری الائن کیا تھا ٹو سرو ناٹ ٹو رول. یہ 71 میں ہوا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پاسپورٹ ریفارمز ہوئے, شناختی کارڈ بنے, 73 کا آئین بنا, دیر واز ری الائنمنٹ. اسی طرح ایک ری الائنمنٹ کی ضرورت ہے آج بھی. سب وہ قوانین جو 73 کے آئین سے پہلے کے ہیں اور اس سے متصادم ہیں, جس طرح سیڈیشن ایکٹ ہے, یہ آفیسر سیکریسی ایکٹ 1952 کا, یہ آرمی ایکٹ ہے, اور یہ ایم پی او ہے, اور سیکشن 144 ہے, یہ وہ 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے. یہ سب کالعدم ہونے چاہیے. یہ جو بار بار لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں یہ کس قانون کے تحت کرتے ہیں؟ یہ کلونیل ایرا کے قانون ہے. 73 کا آئین سے یہ متصادم ہے. مجھے کل کسی نے بھیجا 17 کلوزز ہیں 73 کے آئین میں جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو کور کرتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ملٹری کورٹ سپریم کورٹ کبھی ایکسیپٹ کرے گی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج میری بھی 50-60 سال پولیٹیکل ایکٹیویشن کی ایک تاریخ ہے, ہسٹری ہے. سپریم کورٹ آپ سمجھتے ہیں, سپریم کورٹ سمجھتے ہیں کہ اٹ ول پٹ اٹس فٹ ڈاؤن؟ بالکل, اٹ ول اسٹرائک ڈاؤن دی ملٹری ٹریبیونلز. ملٹری اگر اسے اسٹرائک ڈاؤن نہ کیا سپریم کورٹ کے لیے بہت دے ول لوز دیئر کریڈیبلٹی. یہ سوال I think they already have already انہوں نے تو میرا خیال ہے کریڈیبلٹی لوز نہیں کی, وہ جو تھوڑی اسٹیم لوز کی ہے. لیکن دیکھیں نا, جو 14 مئی کے انتخابات کا ہونا تھا وہ تو آج 7 جون ہو گئی ہے, ابھی تک چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے سپریم کورٹ, اور ابھی تک وہ صرف ویٹ اینڈ سی پہ لگے ہوئے. نہیں دیکھیں نا, یہ جو BMLN والے ہیں یہ بڑے کھلاڑی ہیں, یہ کوئی چھوٹے موٹے کھلاڑی نہیں ہیں. انہوں نے کچھ پوائنٹس ایسے ریز کی ہیں, چیزیں ایسے ریز کی ہیں which need consideration. پاکستان میں قانون کو لٹکانا بہت آسان ہے. وہ ایسے ایسے نکات نکال دیتے ہیں کہ اس سے معاملے کو لٹکانا بہت آسان ہے, مگر اس تک پائے تکمیل تک پہنچنا مشکل ہے. ایونچولی سپریم کورٹ ول ہیو ٹو پٹ اٹ فٹ ڈاؤن. یہ کیونکہ ٹائم کم رہ گیا, جون میں آ گئے. تو آپ کو پھر آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آن ٹائم, یعنی اکتوبر میں کم از کم الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی, یہ تو پھر آل ڈیپینڈس کہ اگست میں اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے یا نہیں. اور نہیں, جب ان کی مدت ختم ہو جائے گی پھر تو ختم ہو جائے گی نا. نہیں, یہ تو نہیں چاہ رہے نا, یہ تو ایکسٹینشن بھی کر سکتے ہیں نا. لیکن کس بیس پہ کریں گے؟ ایمرجنسی لگائیں گے, کیا کریں گے؟ کوئی سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر دے گا نا. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں, دو فائنل شو ڈاؤن جو ہے وہ اگست, اگر فائنل شو ڈاؤن ہوا وہ اگست میں ہوگا. اگر انہوں نے کوشش کی ایمرجنسی لگا کے اپنی ٹینیور بڑھانے کے لیے, اس وقت یہ آرٹیکل 245 کے انڈر ایکٹ کر رہے ہیں. آرٹیکل 245 میں جو سیولین جو اتھارٹی ہے وہ فوج کی مدد مانگتی ہے. اس وقت انہوں نے فوج کی مدد مانگی بھی ہے, اور یہ آرٹیکل 245 یہ آپریٹ کر رہے ہیں. اگر یہ اگست سے آگے جائیں گے تو ان کو ایمرجنسی لگانی پڑے گی. زرداری صاحب تو کہتے ہیں کہ میں جب چاہوں گا اس وقت ہی الیکشن کرواؤں گا, کسی اور کے کہنے پہ نہیں ہوں گے, میں جب چاہوں گا تو الیکشن ہوں گے. اور وہ تو اس وقت بڑے اکانومسٹ بھی بنے ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں $100 بلین جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آؤں گا, اور میں نے جیل میں جو کتابیں ہیں وہ میں نے 14 برس اکانومی کے اوپر کتابیں پڑھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا اچھے دن آنے والے ہیں پاکستان کے. جی, ان کا مطلب یہ ہے, نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. زرداری صاحب بھی بڑے کھلاڑی ہیں, اپنے فیلڈ کے بڑے کھلاڑی ہیں. وہ بھی کون بڑا کھلاڑی ہے؟ نون لیگ بڑی کھلاڑی ہے یا زرداری بڑا کھلاڑی ہے؟ نہیں, نون لیگ بدماش زیادہ ہے.
میرے پولیٹیکل انالیسز ہے, نون لیگ میں بدماشی زیادہ ہے. پنجاب کا ایک کیریکٹر ہے بدماشی کا, یو نو, جہاں اہم ہی بدماشی کرنا, بڑھ کے شڑکے مارنا, اور برج الٹا دینے سے کہتے ہیں نا پنجابی, برج الٹا دیں گے, اس قسم کی حرکتیں زیادہ کرتے ہیں. وہ جو ہے نا زرداری صاحب گجی مار زیادہ مارتے ہیں, یو نو, وہ ذرا کیلکولیٹڈ موو کرتے ہیں, گجی مار مارتے ہیں. زرداری صاحب کا یہ مطلب, جو زرداری صاحب کا ہے, جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ 14 اگست اور آج کے درمیان زرداری صاحب 14 اگست سے آگے نہیں جائیں گے. 14 اگست اور اب آج کے درمیان جو پیریڈ ہے, اس میں کب الیکشن ہوں گے میں فیصلہ کروں گا. ظاہری بات ہے جس دن وہ پی ٹی ایم سے باہر نکلیں گے گورنمنٹ گر جائے گی, ٹوٹ جائے گی. تو زرداری صاحب از ہولڈنگ دا کارڈز. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این کا گراف بہت ڈاؤن ہے, زرداری صاحب کا گراف اوپر آ رہا ہے. اصلی بٹیرے چھوڑے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کچھ لوگوں کو گھیرنے کے لیے. تو پنجاب میں پھر پیپلز پارٹی کو آپ جیتتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تاکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی آپ کو بلاول صاحب نظر آ رہے ہیں؟ جیتنا بہت مشکل ہے پنجاب میں, پیپلز پارٹی کا بہت مشکل ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں جیتنا. ساؤتھ میں وہ ضرور کچھ سیٹیں نکالیں گے, وہ ان کا ایک ہے. لیکن کیا بلاول وزیر اعظم بن سکیں گے؟ مشکل ہے, مگر ایک آؤٹ سائڈ چانس ہے. مشکل ہے, ایک آؤٹ سائڈ چانس ہے, اور وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کب ہوتے ہیں, اور جو واقعی حقیقی آزادی کے جو ایک اور بھی گیم چل رہی ہے ڈاکٹر صاحب, ایک اور گیم بھی سن رہے ہیں کہ جو اگلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو بھی ایک صحافی ہیڈ کریں گے, اور وہ جو صحافی ہیں وہ ان کے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ ان کو ہیڈ کریں گے, اور ایک لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے کافی دیر کے لیے چلایا جائے گا. اس طرح کی کچھ پلاننگ چل رہی ہے جی. مگر وہ پھر سپرا کانسٹیٹیوشنل ہوگا نا جی, وہ پھر بھی سارا کچھ سپرا ہی ہے نا. تو ابھی تک انہوں نے چیلنج نہیں کیا کانسٹیٹیوشن کو کک اراؤنڈ کیا, چیلنج نہیں کیا ابھی تک وہ آرٹیکل 245 کا بینر لگا کے نیچے بیٹھتے ہیں کہ جی ہمیں 245 نے پروٹیکٹ ہمیں بلایا ہوا ہے تو لہٰذا ہم آئے ہوئے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی 245 کا بینر لگا ہوا ہے جس کے نیچے بیٹھتے ہیں, تو وہ اپنی جگہ ہے. اس وقت انہوں نے اس کو آرٹیکل کو اپنا کانسٹیٹیوشن کو اوپنلی چیلنج نہیں کیا, یہ بات صحیح ہے. اگر اس کے بیونڈ جائے گا تو پھر چیلنج ہوگا, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑا کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے مطلب ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اور دھاندلی ہوگی اور یہ ہوگا, سارا کچھ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پاپولیرٹی اس وقت عمران خان کی ہے وہ دھاندلی کی جو پورشنز ہیں اس کو کراس کر گئی ہے. دھاندلی 10-15% زیادہ نہیں ہوتی, یا تو بالکل ہی بیلٹ باکس الٹا دیں اور اسٹف کر دیں گھر لے جائیں. اگر آپ نے ایک الیکشن کرانا ہے جس میں مبصرین ہوں گے, فورن مبصرین بھی ہوں گے, تو آپ 5-10-15% سے زیادہ دھاندلی نہیں کر سکتے, اور یہی خوف ہے, انہیں ڈر ہے. لیکن آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے. کراچی میں میئر کا الیکشن ہوا, اس کا وہ آنا ہے, رزلٹ آنا ہے, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل گئے ہیں, اور ایک بہت بڑی لیڈ ان کے پاس آ گئی ہے. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ نو میٹر واٹ, آپ جو مرضی کر لیں, ہمارا جیالہ جو ہے وہ میئر کراچی بنے گا. اور اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو کہہ دیا کہ اگر آپ نے آنا ہے تو ووٹ اپنے ہمیں ڈالنا ہے, اگر آپ نے ووٹ ہمیں نہیں ڈالنا تو آپ نہ آئیں, اگر آپ نے پھر بھی کوئی گڑبڑ کی تو پھر آپ کو اپنے نتائج سامنے رکھنے چاہیے. تو یہ تو حالت ہے. نہیں جی, مگر دیکھیں پوائنٹ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یہ نہیں وہ کر سکتے. تو یہ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. ہاں, تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر آپ اس طرح کے بڑکے اور نعرے نہیں مار سکتے. تو اگر یہ ہوا تو اس کا مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے دیٹ از گوئنگ along. That is too obvious, ڈاکٹر صاحب, that is too obvious. No, but نہیں, مگر اسٹیبلشمنٹ ایک پوائنٹ تک جاتی ہے, اس سے آگے جائے تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی بہت بدنامی اور بہت ان پاپولر ہو جاتی ہے. اس وقت پولیٹیکل فیس ہے جی, میں کہہ رہی ہوں who cares, بدنامی ہوتی رہے, ان کو کیا. No, they do care because ان کے اندر بھی تو پھر ایک آوازیں اٹھتی ہے نا. یہ بالکل دے کیئر, اندر کی آوازیں بہت اٹھتی ہیں, اور اس وقت بہت اٹھ رہی ہیں, اندر کی آوازیں بھی اٹھتی ہیں. پوائنٹ یہ ہے پی ڈی ایم از دا پولیٹیکل فیس آف دا اسٹیبلشمنٹ کرنٹلی, اور اگر پی ڈی ایم اتنی بڑی لائبلٹی بن جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیری کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو پھر دین دا اسٹیبلشمنٹ ہیز ٹو ریکنسیڈر اٹس ڈیسیژنس
as they ڈاکٹر صاحب did. ابھی تک آپ ماشاءاللہ اکانومسٹ بھی ہیں, آپ کو سارا اکانومی کا بھی پتہ ہے, جو ہماری اکانومی کا اس وقت بیڑا گرک ہو چکا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج ہی بلکہ حفیظ پاشا صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پچھلے سال 2 سال کے اندر جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں 10 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا پاکستان تقریباً جو ہے وہ اس وقت بہت ہی شدید قسم کی حالت میں ہے. تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. پی ڈی ایم از ڈوئنگ نتھنگ اباؤٹ اٹ. دیکھیں جی, ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو عمران خان کا خوف ہے, اس خوف کے مد نظر اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں. جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جو جن کے خلاف سیریس کرپشن ایشوز ہیں اور چارجز ہیں, وہ تو ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے کہ وہ اگر تو عمران خان پرویل کر گئے تو جو کرپشن ان پالیٹکس جو ہے اس کا ایک خاتمہ ہو جائے. صحیح, یہ بہت بڑی بات ہے. اب دوسرا کمپوننٹ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے آپشن وے کر رہی ہے. اب ان کے پاس 2 چوائسیز ہیں, یا وہ پنجاب پولیس بن جائیں نواز شریف کے انڈر, یا وہ بیرکس میں چلے جائیں عمران خان کے انڈر. ان کے لیے ایک چوائس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیرکس میں جانا پسند کریں گے, پنجاب پولیس بننا پسند نہیں کریں گے. اللہ کرے یہ وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ پنجاب پولیس بننا شروع پسند کریں گے, کیونکہ پنجاب پولیس کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ جو آئی جی صاحب ہم دیکھ ہی رہے ہیں, وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں آقا کے سامنے. صحیح, وہ پنجاب پولیس جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو نہیں گرفتار کر سکی 10 دن. وہ ان کے گھر کے باہر بیٹھ رہے, اور وہ جب ان کے پاس جاتے تھے تو ان کی آنکھیں چندیا جاتی تھی, موتیا اتر آتا تھا, اور ان کو پرویز الہی نظر نہیں آتے تھے, کیونکہ آدھی پنجاب پولیس گجرات میں ریکروٹ ہوئی, آدھی گوال منڈی میں ریکروٹ ہوئی. انہوں نے خاک پکڑنا ہے گوال منڈی والوں کو اور گجرات والوں کو. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آئی ایم شیور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پنجاب پولیس نہیں بننا چاہتی. چلیں اللہ کرے کہ یہ جو آپ کی تھنکنگ ہے اس میں ہم اس کو عمل پذیر بھی دیکھیں. اور خاص طور پہ یہ جو اس صورتحال چل رہی ہے, جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے, میں اس سے آپ کی بھی میرے خیال اس میں یہی خواہش ہوگی کہ اس کو بھی روکا جائے, کیونکہ جو ہمارے خواتین کے ساتھ جو بدسلوکی ہو رہی ہے اس کو بھی ہر طریقے سے روکنا چاہیے. اور خاص طور پہ جو ہمارے صحافیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, خاص طور پہ پھر میں کہوں گا عمران ریاض وغیرہ جیسے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک باہر نہیں آئے, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں پہ ہیں, تو ان کے بارے میں بھی کچھ کیا جانا چاہیے. تو اللہ کرے انشاءاللہ آپ کی جو امیدیں ہیں وہ پوری ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی, ہم تو مرد و جینا مرنا یہی ہے, ہم تو وی ریمین آپٹمسٹ, اور ہماری جو کامریڈز آف چینج ہیں they have to keep fighting till the end, you know. Absolutely. یہ ہماری this is our dream کہ ہم ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل پاکستان چھوڑ کے جائیں, تاکہ آنے والی نسلوں کو پرابلمز نہ ہوں, ان کو وہ اسٹرگل نہ کرنا پڑے جو ہمیں کرنا پڑے. میں نے اپنے والد کی اس پہ قبر پہ لکھایا ہے, ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر, ان کو رکھنا میرے بچے سنبھال کر. تو میں نے پھر اپنے بچوں کو کہا, میں نے کہا تم لکھانا ہم لائے طوفانوں سے کشتی نکال کر. وہ تو ایک طوفان سے نکال کے لائے تھے, ہم نے تو کئی طوفانوں سے اس کشتی سے نکالا ہے. انشاءاللہ مزید نکالیں گے انشاءاللہ, ہمارا اسٹرگل بھی کہیں ریکارڈ ہوگا جو طوفان. انشاءاللہ. تھینک یو سر. بے شک ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو فار یور ٹائم. سی یو انشاءاللہ سون ویری. السلام علیکم, بہت شکریہ. السلام علیکم.